अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अच्छा तो तुम मुझे मेरी स्कूटी सही करवाने के पैसे नहीं दोगे, वो वार्निंग देते लहजे में बोली। तो शाहजर आलम ने सर्द नजरों से उसे घूरा। वो जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जा रहा था जब उसकी गाड़ी उस चटांग भर की लड़की की स्कूटी से टकराई थी। ठीक है, अब देखो तुम। स्कूटी पर बैठते उसने नीचे झुककर बड़ा पत्थर उठाया और शाहजर आलम की गाड़ी के शीशे पर दे मारा। तो पल में शीशा चकनाचूर हो गया। अगले ही लम्हे वो स्कूटी आगे बढ़ा चुकी थी जबकि शाहजर का शशदर रह गया था। एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ लड़की, बाय गॉड तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गुस्से से कहा, इस बात से अनजान कि वो उसी की सेक्रेटरी की नौकरी पर फाइज हुई थी। अम्मी जल्दी दे दे नाश्ता, मुझे दफ्तर से लेट हो रहा है, आज मेरा इंटरव्यू है और मैं लेट नहीं होना चाहती। इमन मायरा बेगम के लाए गए पराठे का रोल बनाती बाहर की तरफ भागी थी। अरे इमन, सुकून से नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी, मैं लेट हो जाऊंगी। एमन ने एक नवाला भर कर रोटी का मुंह में डाला था, जिस वजह से उससे बोलना भी मुश्किल हो रहा था। घर के बाहर छोटे से बने लॉन में इमन के दादाजी पौधों को पानी दे रहे थे। तभी इमन एक झटके से उनके पास पहुंची थी। दादाजी, अल्लाह की पनाह लड़की, कभी तो सुकून से आया करो, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। अरे दादाजी, आपको तो पता है ना मेरे इन छोटे छोटे कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। उस पर आपकी बहू बेगम मुझे जल्दी उठाती नहीं है। तो बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है। वैसे आपस की बात है दादाजी, ये बहू चुनकर आपने मेरी माँ की सूरत में ढूंढी कहाँ से थी। अरे ये तो मेरे बेहतरीन दोस्त की बेटी थी, माशाल्लाह से, बस हमने झट से हाँ कर दी। इफ्तिखार साहब ने बड़े ही फख्री अंदाज में हर मर्तबा की गई बात फिर से दोहराई। जरा नहीं, काम की। इससे बेहतर था वो जो पड़ोस में आंटी शमीम है, उनकी बीवा बेटी, वही आप अब्बू के लिए ले आते भला। अब तुम्हें देर नहीं हो रही मेरी बुराइयां करते हुए। मायरा बेगम जो न जाने कब से इफ्तिखार साहब और एमन की बातें सुन रही थी, एमन पर चिल्लाते हुए बोली, जिससे इफ्तिखार साहिब और एमन अपनी जगह कांप उठे। अरे अम्मी, मैं तो वो कह रही थी, वो बस कर दो एमन, तुम्हारे ड्रामे कभी नहीं ख़त्म हो सकते। एमन भागने वाले अंदाज में घर से निकली थी। मायरा बेगम जब गुस्सा में होती थी तभी एमन का पूरा नाम लेती थी, वगरना वो हमेशा एमन को प्यार से मानो कहा करती थी। एमन जल्दी जल्दी अपनी स्कूटी पर दफ्तर की तरफ जा रही थी। या अल्लाह, बस आज कामयाब कर देना। वो अल्लाह से दुआएं करती दफ्तर के बाहर दरवाजे पर रुकी। इतनी बड़ी इमारत अपनी आंखों के सामने देखकर एक दफ़ा परेशान हो गई थी। यहाँ उसको नौकरी कैसे मिलेगी, लेकिन उसको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि उसको इस नौकरी से इनकार नहीं हो सकता था। बस बॉस कुछ नरम दिल मिल जाए तो मेरी तो 10 की 10 घी में। एमन ऐसा सोचते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो गई। वो दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए अंदर की तरफ जा रही थी। मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ, सेक्रेटरी की नौकरी के लिए। और फिर उसको नौकरी के लिए रख लिया गया था। वो बहुत खुश थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने लगी थी। उसने अपने मरहूम अब्बा से वादा किया था कि वो कुछ बनकर दिखाएगी, और उसने आज अपना वादा पूरा कर दिया था। बाबा जान, आप एमन को कुछ समझाते क्यों नहीं? वो बड़ी हो रही है, लेकिन हरकतें अभी भी उसकी बच्चों वाली हैं। बहू, देखो बेटा, वो जिन हालात से गुजरी है ना, वो खुद को पुरसकून करने के लिए ऐसा करती है। तुम्हें क्या लगता है उसको हमारी फिक्र नहीं है? ऐसा नहीं है, उसको हमारी बहुत फिक्र है। तभी तो उसने अरसलान के चले जाने के बाद दिल लगाकर पढ़ाई की, और अब देखो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी है। तुम्हारा ख्वाब पूरा कर रही है, अपने बाप का ख्वाब पूरा कर रही है। देखो सबा, इतना आसान नहीं था। बहू, उसको कुछ वक्त दो। मुझे तो उसकी अटकेलियाँ, ये हंसी मजाक बहुत भला लगता है। मेरी अमन जिंदा जिंदा लगती है। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम उसको वक्त दो, अभी कुछ अरसा सब्र करो। शाजिर सर, आज तो इंटरव्यूज थे ना आपकी नई सेक्रेटरी के। वो मगरूर शहजादा अपने स्वीट में आराम फरमा रहा था। उसके लिए ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थी कि उसकी सेक्रेटरी कौन है कौन नहीं। उसके लिए सेक्रेटरी का पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी था ही, लेकिन सेक्रेटरी का संजीदा होना और खामोश तबाह होना भी ज़रूरी था। वो सिगरेट के आहिस्ता आहिस्ता कश लगाता किसी गहरी सोच में डूब गया। अकरम, गाड़ी निकालो, मुझे एक चक्कर दफ्तर का लगाकर फार्म हाउस भी जाना है। वहाँ एक शिकार मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसको भी देखना है। मुबारक हो मैडम। वो काउंटर पर खड़ी थी और अब काउंटर पर खड़ी लड़की की शामत आने वाली थी।
काउंटर पर खड़ी लड़की ने हैरानगी से सामने खड़ी लड़की को देखा था। मैडम, मुबारकबाद किस बात की? अरे मेरी नौकरी लग गई ना, सेक्रेटरी की पोस्ट पर। अब देखना, हमने खूब एंजॉय करूंगी। और काउंटर पर खड़ी लड़की देखकर हैरान थी कि उसके बॉस को ऐसी चंचल लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं थीं। फिर भला ये कैसे सेक्रेटरी की पोस्ट पर फाइज हो गई? मगर उसने गहरा सांस लिया और चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगी, बहुत मुबारक हो आपको, बस खुदा करे आप यहाँ पर टिकी रहें। अरे मैं यहाँ पर क्या, बॉस के घर पे भी टिक जाऊंगी, आप परेशान मत हो। काउंटर पर खड़ी लड़की तो एमन की तरफ देख देख कर हैरान हो रही थी और उसे उसकी बातों पे हंसी भी आ रही थी। बहुत अरसे के बाद ऐसी चंचल लड़की उसने देखी थी, मगर इस चंचल लड़की के अंदर क्या कुछ चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। वो ऐसे ही हंसते खेलते दफ्तर से बाहर निकली और जल्दी से अपनी स्कूटी पे बैठी ताकि जल्दी से घर मिठाई लेकर जाए और अपनी नाराज माँ को मनाए। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि एक बड़ी सी गाड़ी ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। ये क्या किया? अल्लाह अल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे इंसान हो तुम, मेरी स्कूटी तोड़ दी। मगरमच्छ के आंसू बहाती अपनी स्कूटी के पास बैठ गई थी, जिस पर चंद खराशें ही आई थी। उसके अलावा स्कूटी पर और कोई निशान नहीं लगा था। ये कौन जाहिल लड़की है? बाहर सर शायद ऑफिस से ही बाहर नहीं कर रही थी और गलती से हमारी गाड़ी की टक्कर इसकी स्कूटी से हो गई। कोई गरीब लड़की लग रही है, शायद इसकी स्कूटी को नुकसान पहुंचा है तभी इतना भड़क रही है। तो यार इसको कुछ पैसे देकर इसका मुंह बंद करो ना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग भी अटेंड करनी है और फिर फार्म हाउस भी जाना है। जी सर, मैं देखता हूँ। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और एमन के पास गया। अरे बेटी, क्या हुआ? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती से टक्कर लग गई। एमन ने झोटे आंसू बहाते हुए जैसे ही ऊपर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र शख्स को खड़ा देखकर वो अपनी कमर पर हाथ रख के खड़ी हो गई। अंकल, अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप क्यों चलाते हैं? देखिए आपने मेरा कितना नुकसान कर दिया। अरे बेटा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसकी चंचल नटखट सी अदा न जाने क्यों अकरम को भी बहुत अच्छी लगी थी। तभी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए एमन की किसी भी बात का बुरा मनाए बगैर उसने बात ख़त्म करने की कोशिश की, मगर एमन तो किसी सूरत भी माफ़ करने के मूड में नहीं लग रही थी। अकरम साहब ने गहरा सांस लिया और फिर मुस्कुराते हुए एमन से कहने लगे, आप मेरी बेटियों की तरह हो, ऐसे अपने अंकल से नाराज़ नहीं होते। मैं आपका नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ ना। आप बोलो, कितने का नुकसान हुआ है? अरे यार अकरम, और कितना तमाशा क्रिएट करना है यहाँ पर, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। एमन ने चौंक कर और दूसरे की कैफियत से अकरम के पीछे देखा था। गाड़ी में वो बैठा खूबरू जवान मगरूर इंसान किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त एमन को उससे ज्यादा जहर इंसान भी कोई नहीं लग रहा था। अंकल, ये चिमटे के मुंह वाला कौन है? अकरम की तो आंखें ही खुल गई थी। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये मेरे साहब हैं। बोलो, कितना नुकसान हुआ है आपका, ये भर देंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, अपने साहब से जाकर कहें 30,000 का नुकसान हुआ है मेरा, भर दें 30,000। बेटा, लेकिन इतने की तो आपकी स्कूटी भी नहीं लग रही। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जाइए, जाकर अपने बॉस से कहिए कि मेरा नुकसान भर दे। अकरम कांपते हुए शाहजर के पास गया। साहब, वो छोटी बच्ची कह रही है कि उसकी स्कूटी का 30,000 का नुकसान हुआ है, वो आपको भरना होगा। व्हाट? 30,000? 30,000 की स्कूटी है? उसे जाकर साफ अल्फाज में कह दो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। शाहजर ने गुस्से से अकरम को झिड़क दिया था। लेकिन साहब, यहाँ मेन रोड पर तमाशा करने से बेहतर है आप उसे 30,000 रुपया दे दें। आपके लिए 30,000 क्या मायने रखते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए 30,000 कोई मायने नहीं रखते, मगर मैं इस झूठी मक्कार लड़की को बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। तभी एमन शाहजर की बातें सुनते हुए शाहजर के पास आई थी। अच्छा, तो तुम मुझे मेरी स्कूटी सही करवाने के पैसे नहीं दोगे? वो वार्निंग देते हुए लहजे में बोली। तो शाहजर आलम ने सर्द नज़रों से उसे घूरा। वो ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जा रहा था जब उसकी गाड़ी इस चटाक भर की लड़की की स्कूटी के साथ टकराई थी। ठीक है, अब देखो तुम। स्कूटी पर बैठते उसने नीचे झुककर बड़ा सा पत्थर उठाया और शाहजर आलम की गाड़ी के शीशे पर दे मारा, तो पल भर में शीशा चकनाचूर हो गया।
شاہزر اور اکرم اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھے۔ تبھی وہ آنکھیں پھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ شاہزر کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اتنی بیش قیمتی گاڑی کس طرح چکنا چور ہو گئی۔ ابھی وہ گاڑی سے نکلتا اس سے پہلے ایمن نے چلاکی دکھائی اور اگلے ہی لمحے وہ اسکوٹی آگے بڑھا چکی تھی، جبکہ شاہزر ششدر رہ گیا تھا۔ اپنی جگہ ساکت تو اکرم بھی کھڑا تھا، مگر فی الوقت وہ سنبھالنے کی کوشش میں تھا۔ صاحب، آپ اپنے آپ کو پرسکون کر لیں، شیشہ دوبارہ لگ جائے گا، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک کروا لاؤں گا۔ اکرم جانتا تھا کہ شاہزر کو اس وقت پرسکون اور ٹھنڈا رکھنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ کچھ بھی کر گزرتا۔ ایک بار تم میرے سامنے آ جاؤ لڑکی، بائی گاڈ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، غصے سے کہا، اس بات سے انجان کہ وہ اسی کی سیکٹری کی نوکری پر فائز ہوئی تھی۔ اکرم، یہ گاڑی میرے آگے سے لے جاؤ اور میری طرف سے اس کو جلا دو، آئندہ کے بعد یہ گاڑی نظروں کے سامنے نہ آئے۔ اتنا کہہ کر شاہزر پیدل چلتے ہوئے اپنے دفتر کے اندر چلا گیا۔ اس کے غصے کے آثار دیکھ کر سبھی آج تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ شاہزر جب غصے میں ہوتا تھا تو وہ اپنے ورکرز پر اپنا غصہ اتارتا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب شاہزر کی ایک گرجدار آواز پر ہر کوئی اپنی سیٹوں سے اچھل پڑا تھا۔ مجھے آج کی ساری ڈیٹیلز اپنی ٹیبل پر چاہیے، وہ بھی صرف 10 منٹ میں۔ اشرف، سب کی فائلز لے کر میرے ٹیبل پر پہنچو۔ آج ایک بھی بندے کا ایک بھی کام خراب ہوا تو وہ اپنی نوکری ہاتھ سے جاتا ہوا پائے گا۔ جی سر، میں آپ کو ایک ٹیبل پر اگلے 10 منٹ میں ساری فائلز لے کر آتا ہوں، اور اگر اشرف اگلے 10 منٹ میں فائلز میرے پاس نہ آئیں تو تم بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دے بیٹھو گے۔ اشرف شاہزر کا سب سے پرانا ورکر تھا اور عمر میں شاہزر سے بہت بڑا بھی تھا، مگر اس نے ہمیشہ اشرف کو اپنے دوست کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ اشرف، یہ میری سیکٹری کی سیٹ ابھی تک کیوں خالی ہے؟ سر، آج ہی انٹرویوز ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی کو ہم نے آپ کی سیکٹری کی نوکری پہ رکھ لیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کل سے وہ باقاعدگی سے آفس آئے گی۔ مگر تم جانتے ہو اشرف کہ مجھے اگلے 2 مہینوں کے لیے ملک سے باہر جانا ہے، پھر تم نے بھلا اس کو نوکری پہ کیوں رکھا؟ سر، پیچھے سے آپ کے سب کام وہ سنبھالے گی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اپنے سب کام اس نئی لڑکی کو دے دوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتے ہو نا یہ کام کتنا قیمتی ہے، میں کسی صورت بھی کسی غیر پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ سر، آپ بے فکر رہیں، میں اس کے سر پہ رہوں گا، ہمیشہ اس پہ نظر رکھوں گا، اور پھر ابھی تو وہ نئی ہے، اس سب سے کام میں اپنی نگرانی میں کراؤں گا۔ دیکھ لینا اشرف، اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ تم بھی کیا کر رہے ہو۔ اتنا کہہ کر شاہزر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج کی میٹنگ سب کینسل کر دو، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، اب میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، میں سب میٹنگ کینسل کروا دیتا ہوں، مگر ایک میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کچھ وقت نکال لیں تو وہ میٹنگ اٹینڈ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ہمیں بہت بڑا پروجیکٹ ملے گا۔ نہیں اشرف، اس وقت میرا دماغ ایک چھوٹی سی لڑکی نے گھما کر رکھ دیا ہے، پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو، کوئی توپ چیز سمجھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ میرے سامنے آ جائے اس کا تو وہ حال کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اشرف کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاہزر جب بدلہ لینے پہ آتا ہے تو انسان کے اگلے پچھلے سب رشتے انسان کو یاد آ جاتے ہیں۔ دروازے پر مسلسل گھنٹی بج رہی تھی۔ مائرہ بیگم تو ایک دم گھبرا رہی تھیں، پھر اچانک یاد آنے پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ جب جب ایمن خوش ہوتی تھی وہ ایسے ہی اٹکیلیاں کرتی تھی، لیکن مائرہ بیگم ابھی کسی صورت بھی اسے کوئی فضول شے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے غصے میں باہر کی طرف گئیں اور جا کر جھٹ سے دروازہ کھولا۔ امی امی امی، بہت مبارک ہو، آپ کو پتہ ہے یہاں کی سب سے بڑی کمپنی میں مجھے نوکری مل گئی ہے، اور وہ بھی بہت اچھی تنخواہ پر۔ امی، آج میں کامیاب ہو گئی ہوں، میں نے آپ کا اور بابا کا نام روشن کر دیا، دیکھیں آج میں کس مقام پر کھڑی ہوں۔ مائرہ بیگم جو بہت غصے میں تھیں، ایمن کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنسو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ ایک دم اپنا غصہ بھول چکی تھیں۔ ارے یہ اتنا شور کس بات کا ہے؟ افتخار صاحب بھی باہر آئے تھے، کیونکہ ایمن نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ دادا جان دیکھیں،
میری نوکری کا لیٹر مل گیا، مجھے یہ نوکری مل گئی ہے۔ دادا جان بابا جان بھی یہی چاہتے تھے نا کہ میں ایک اچھی جگہ پر ایک اچھی پوسٹ پر نوکری پہ لگ جاؤں، اچھا پڑھوں لکھوں۔ دیکھو آج میں نے اپنے بابا کا خواب پورا کر دیا۔ افتخار صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اپنے جوان بیٹے کی موت انہیں ابھی تک بھولی نہیں تھی، اور اس پر ایمن کا یہ رویہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایمن اس حادثے کو بھول نہیں پا رہی، اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے وہ سب کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ بالکل نارمل ہے۔ لیکن افتخار صاحب بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی پوتی ایسی تو نہیں تھی۔ دادا جان آپ خوش نہیں ہوئے کیا؟ دیکھیں آپ کی مانوں کو کتنی اچھی نوکری مل گئی ہے۔ اب ٹریٹ تو بنتی ہے دادا جان، یہ ٹریٹ آپ دیں گے؟ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو بہت خوش ہوں کہ میری بچی اتنی اچھی جگہ پر نوکری کرنے لگی ہے۔ بس ایک بات کا خیال رہے، وہاں باس کو اتنا تنگ مت کرنا۔ ہاں 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 نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ اور اپنے کام پر دھیان بھی دوں گی۔ ارے مانو یہ تمہارے بازو پہ کیا ہوا؟ یہ چوٹ کہاں سے لگی؟ اور یہ تمہاری اسکوٹی پر اتنے نشان کس بات کے ہیں؟ ارے کچھ نہیں امی، بس وہ ایک رئیس بگڑا ہوا لڑکا میری بائک کے ساتھ ٹکرا گیا تھا، اپنے پیسے پہ بڑا گھمنڈ کر رہا تھا، میں نے بھی اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، میری اسکوٹی کے نقصان کے پیسے بھرنے کو تیار نہیں تھا، اب اپنی گاڑی ٹھیک کرواتا رہے گا۔ یا اللہ، دیکھ رہے ہیں بابا جان اس کو، میں کس طرح اکیلے دفتر بھیجوں گی؟ یہ تو ہر روز یہی کارنامے سر انجام دے گی۔ اچھا نا امی، ابھی میرا موڈ آف نہ کریں، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا بہو چھوڑو، ابھی اور اچھی سی چائے پلا دو، بہت طلب ہو رہی ہے چائے کی۔ میں اور مانو اکٹھے بیٹھ کے چائے پئیں گے آج۔ مانو چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں بیٹا۔ دادا جان باتیں ابھی کرنا ضروری ہیں کیا؟ میں کچھ تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ارے جب پاس چائے ہو تو تھکاوٹ کیسی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی سے کپڑے بدل جاتی ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ مسلسل کرسی کو ہلا رہا تھا اور ایک ہاتھ کی انگلیاں کرسی کے بازو پر تھپ تھپا رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ گہری سوچ میں ہے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اکرم نے اندر آنے کی اجازت چاہی تھی اور اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سر، یہ اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل ہے جو آپ نے منگوائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ رکھ دو اور میرے لیے ایک کپ کافی کا منگوا دو۔ جی ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر اکرم کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی کرسی روکی اور سامنے پڑی فائل پر گہری نگاہ ڈالی۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے فائل کو ہاتھ میں اٹھایا اور سامنے لگی تصویر کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، تم سے بدلہ لینے کا انداز کچھ مختلف ہوگا۔ خیر ابھی تو 2 مہینے کے لیے میں تم سے دور جا رہا ہوں مس ایمن، لیکن 2 مہینے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو تم میری ملکیت، میری زندگی کا حصہ بن کے میری سیج پہ بیٹھی ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وائف ٹو بی۔ شاہزر کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جی دادا جان، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو ایمن، اب تم بڑی ہو گئی ہو، آج تمہارا باپ تمہارے پاس ہوتا تو یقیناً یہ باتیں وہ تم سے کر رہا ہوتا، لیکن کیونکہ نہ تمہارا کوئی بھائی ہے اور نہ ہی تمہارا باپ ہے، تو اس وقت بھائی اور باپ کا کردار مجھے ہی نبھانا ہے۔ ہم چاہ کر بھی اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ایمن نے کافی حیرت سے اپنے دادا جان کو دیکھا تھا۔ کیا بات ہے دادا جان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی افتخار صاحب نے ایمن سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، اتنی سنجیدگی کے ساتھ تو بالکل نہیں، اس لیے وہ جانتی تھی کہ یقیناً کوئی خاص بات ہے، تبھی تو افتخار صاحب اس کے ساتھ اتنی سنجیدگی سے بات کر رہے تھے۔ ایمن، کیونکہ تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے اور اللہ کے فضل سے تمہیں اچھی نوکری بھی مل گئی ہے، تو بیٹا میں اور تمہاری ماں چاہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں اپنے فرض سے ادا کر دیں۔ دیکھو شادی آج بھی ہونی ہے اور کل بھی، پھر اس نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی ایمن کو اپنا پرانا واقعہ یاد آ گیا، وہ ایک دم اپنے ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ ارے بابا جان، میں اس عمر میں شادی نہیں کروں گی تو کب کروں گی؟ یہ پڑھنا لکھنا تو بہت چھوٹا کام ہے، اگر آپ کو مجھ سے بڑا کام کروانا ہے تو میری شادی کروا دیں۔ دیکھیں نا اب کتنے اچھے لگیں گے اتنی سی عمر میں نانا بنتے ہوئے۔ مانو کچھ تو خیال کر لیا کرو بات کرتے ہوئے، باپ ہوں میں تمہارا۔ ارے بابا جان، آپ میرے بابا سے پہلے میرے دوست ہیں، پھر بھلا میں آپ سے کس بات پہ شرماؤں؟ پھر میری بات تو غلط بھی تو نہیں ہے؟ او خدایا، مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف تمہاری ماں ہے جو مسلسل مجھے ایک ہی بات پہ تانے دیے جا رہی ہے
کہ میں نے تمہیں لاڈ پیار میں بگاڑ کے رکھا ہے، تبھی تم پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی؟ ارے بابا جان، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، اور یہ انجینئرنگ تو بالکل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں تو میں فیشن ڈیزائنر بن جاؤں، بہت شوق ہے فیشن ڈیزائننگ کا۔ بیٹا میں تو چاہتا تھا کہ تم وہی شعبہ اپناؤ جو تم پسند کرتی ہو، لیکن تمہاری ماں کی ضد، وہ تمہاری ماں ہے، تمہارا کچھ غلط تو نہیں چاہے گی۔ لیکن بابا جان، مجھ سے یہ پڑھائی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں بیٹا کہ تمہاری کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ تم اتنی ذہین ہو کہ یہ انجینئرنگ تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن جان بوجھتے تم پچھلے 3 سالوں سے امتحانات میں فیل ہو رہی ہو۔ بابا جان ایسے مت کہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی محنت لگتی ہے؟ 3.5 گھنٹے خالی پیپر کو دیکھتے رہنا، اور پھر بڑے فخر اور غرور کے ساتھ وہ پیپر ٹیچر کے حوالے کر دینا۔ مانو، شرم آنی چاہیے تمہیں بیٹا۔ ماں باپ یہ لاڈ اٹھا لیتے ہیں، دنیا نہیں اٹھاتی۔ آج میں اور تمہاری ماں تمہاری یہ حرکتیں برداشت کر رہے ہیں، دنیا والے برداشت نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے مجھے آج کچھ ہو جائے تو بابا جان آپ ایسے تو مت کہیں۔ مانو میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں، میرا کام تم نے سمجھانا تھا۔ آگے میں جانتا ہوں کہ تم بہت سمجھدار ہو، تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ بہت بہتر طریقے سے لے سکتی ہو۔ مانو کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ افتخار صاحب کھوئی ہوئی ایمن کو ہوش میں لے کر آئے تھے، جس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ کچھ نہیں دادا جان، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ بابا جان نے جانے میں کچھ زیادہ جلدی نہیں کر دی؟ کبھی ہر صاحب نے ایمن کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہی ہے۔ بات تمہارے بابا کی تو آج یقیناً انہیں تم پہ فخر ہوگا۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ لوگ جہاں چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج تم سے یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارا دوست بھی ہوں، تمہارا باپ بھی ہوں، تمہارا دادا بھی ہوں۔ دادا جان آپ کو کیا لگتا ہے مجھ جیسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ سکتا ہے؟ اب کی مرتبہ ایمن کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بابا جان یہ لیں آپ کی چائے، امی کچھ کھانے میں ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارے ہاں بیٹا ضرور، کیوں نہیں، میں ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ مانو کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ پتہ نہیں دادا جان، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا آپ لوگوں کے ساتھ بہت کم وقت رہ گیا ہے، بہت عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ ارے ابھی تو ہم نے تمہارا رشتہ دیکھنا شروع کرنا ہے، ابھی کون سا تمہاری شادی کرنے لگے ہیں، اور تم بے فکر رہو، ہم تمہارے لیے ایسا لڑکا تلاش کریں گے کہ تمہیں عرش پہ بٹھا کے رکھے گا۔ ایمن کے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ آئی تھی، اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ سر آپ کے لیے گاڑی تیار ہے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلو میں آتا ہوں۔ اکرم تمہیں ایک کام دے کر جا رہا ہوں اور میرے پیچھے سے تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ جی سر بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ دیکھو اکرم، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم میرے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ یہ لڑکی ایمن پر تمہیں پوری نظر رکھنی ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، کیا کرتی ہے یہ، اور ایک ایک پل کی رپورٹ مجھے دبئی میں چاہیے۔ اور جس روز تم نے نااہلی کی تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اکرم نے گہرا سانس لیا تھا، وہ شاذر کو اس سب کے لیے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاذر تو کسی صورت یہ بات نہیں مانے گا۔ البتہ اکرم کی شامت آ جاتی۔ سر آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی اکرم، یہی وجہ ہے کہ آج تک تم میرے ساتھ ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ بھروسہ کبھی ٹوٹے نہ، ورنہ تم اس کے خود ذمہ دار ہوگے۔ شاذر 2 مہینے کے لیے دبئی جا چکا تھا۔ اگلے روز ہی ایمن دفتر پہنچی تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اشرف نے اس کا سارا کام اسے سمجھا دیا تھا۔ اشرف بھائی کہ یہاں پر مجھے کافی مل سکتی ہے؟ بھائی کہنے پر اشرف نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اشرف کے چہرے پر دانستہ طور پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میری بہن کو کافی پینی ہے، میں ابھی بنوا کر لے آتا ہوں، لیکن بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہاں پر پڑا کوئی بھی کام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ارے آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ سب میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جھلی دایاں ہاتھ نہیں ہوتا، بایاں ہوتا ہے۔ ارے ہاں وہی ہے تو ہاتھ ہی نا،
اشرف کا کہکا گونجا تھا۔ یہ لڑکی نٹکھٹ تو ضرور تھی، مگر اشرف جانتا تھا کہ شاذر کو بھی اس کی اٹکیلیاں پسند آئیں گی۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ شاذر کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو اس کی زندگی کو نارمل کر دے۔ اشرف شروع سے ہی شاذر کے ساتھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاذر کی زندگی کے بارے میں اور ہر وقت اس کے لیے دعا گو رہتا تھا۔ شاذر کو چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ اشرف شاذر کے باپ کا بہترین دوست تھا۔ تب سے ہی وہ شاذر کے ساتھ تھا۔ ہر مشکل، ہر خوشی کے وقت، خوشی کا وقت تو شاذر کی زندگی میں کم و بیش ہی آیا تھا، مگر غم تو ہر وقت اس کے اوپر کسی سائے کی طرح منڈلاتے رہتے تھے۔ اکرم کسی کام کے تحت شاذر کے آفس میں آیا، لیکن شاذر کے دفتر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اشرف جو کافی لے کر ایمن کے کمرے میں ہی جا رہا تھا، سامنے کھڑے ہوئے اکرم کو دیکھ کر ایک دم پریشان سا ہو گیا۔ اکرم، کیا بات ہے؟ دفتر آج خیریت سے؟ باس تو ہے نا؟ نہیں، ہاں بس سر کے ہی کام سے آیا تھا، لیکن یہ لڑکی کون ہے؟ ارے یہ تو ایمن ہے، کل ہی سر کی سیکرٹری کی پوسٹ پر آئی ہے، بڑی پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، اس کو ہم نے نوکری پر رکھ لیا۔ شاذر سر کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلی آئے گی، مجھے پورا یقین ہے، یہ ان کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ فی الحال تو اس کی زندگی بدلنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ تبھی اکرم نے شاذر کو ساری بات بتا دی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اکرم؟ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ میں جانتا ہوں اشرف، اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں، لیکن تم جانتے ہو نا شاذر کو، وہ ایک دفعہ اپنی ضد پر اٹک جائے تو اپنی پوری کر کے سانس لیتا ہے۔ اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس کا کام نہ کیا تو مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس بات پر اکرم اور اشرف کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیکن اکرم، اگر تم شاذر صاحب کو سچ بتاؤ گے تو اس لڑکی کو چھوڑیں گے نہیں، اور اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے جس سے ہم اس بچی کو بچا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سا؟ وہ یہ کہ تم شاذر سر کو کچھ بھی جھوٹ کہہ دینا، لیکن جب وہ واپس آئیں تو اس کو اپنے آفس میں دیکھ کر ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی سوچنا چاہتا ہوں۔ ارے یار، ان کا رد عمل کچھ نہیں ہوگا، جب وہ آئیں گے تب کی تب دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور ہاں، ایک بات کا خیال رہے، ایمن کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شاذر سر کا دفتر ہے، ورنہ وہ بھی یہاں سے چلی جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ شاذر سر کی زندگی میں ایمن جیسی لڑکی ہی آئے۔ میں کچھ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سب بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ایک آخری حربہ بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اکرم اپنے وعدے کے مطابق شاذر کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا تھا، کچھ جھوٹ کچھ سچ ملا کر ایک کہانی بنا لیتا تھا۔ 2 مہینے کا وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اشرف ہاتھ میں کافی کا کپ لیے ایمن کے کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا کہ سامنے سے آتے شاذر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ باس یہاں پر کیسے آ گئے؟ تبھی انہوں نے جلدی سے اکرم کو فون ملایا۔ اکرم، کیا آج باس نے آنا تھا؟ نہیں، آج تو نہیں آنا تھا، البتہ کل کا ان کا پروگرام تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارے یار، یہ جہانگیر خان میرے سامنے کھڑا ہے، اس پر ایمن بھی آج دفتر آئی ہے۔ میں کہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم جلدی سے پہنچے، حالات کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اکرم بھی کافی پریشان ہو گیا اور جلدی سے دفتر تک پہنچا۔ شاذر اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر ایک جگہ پر ٹھہر گئی۔ ہاں، یہ ایمن کا کمرہ تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تو جلدی سے اشرف کو اپنے پاس بلایا۔ اشرف کانپتے ہوئے شاذر کے پاس پہنچا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ سر، میں کچھ نہیں جانتا، یہ تو سیکرٹری ہے آپ کی۔ کیا سیکرٹری؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں اس کو ہرگز اپنی سیکرٹری نہیں رکھوں گا۔ سر، یہ بہت قابل لڑکی ہے۔ قابل لڑکی؟ شاذر کا تو خون کھول رہا تھا۔ تبھی وہ الٹے قدموں واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اکرم جو گھر پہ ہی موجود تھا شاذر کو دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، مجھے اس لڑکی کی پل پل کی خبر چاہیے۔ آپ نے مجھ سے ہر پل جھوٹ بولا۔
کیا سزا ہے اب آپ کی؟ دیکھیں سر، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اکرم، نکل جاؤ ابھی کے ابھی میرے گھر سے، کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری یہاں پر۔ اور اسی وقت اس نے ایک فون کھڑکایا تھا، آج ہی اس کے گھر میں رشتہ لے کر جاؤ، اور یہ رشتہ پکا ہونا چاہیے، مجھے انکار نہیں چاہیے، بس اس بات کا خیال رہے کہ انکار نہ ہو۔ ایمن گھر پہنچی تو افتخار صاحب کافی گہری سوچ میں لگ رہے تھے، ماہرہ بیگم بھی سوچ میں تھیں۔ ایمن کو پریشانی لاحق ہوئی، دادا جان امی کو کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ارے نہیں بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئی، ہم پریشان نہیں ہیں، بس تم سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے، آ جاؤ شاباش بیٹھو آ کے۔ دیکھو بیٹا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مجھے تو لڑکا بہت پسند ہے، اچھی کمپنی کا مالک بھی ہے، بس تمہاری رضامندی کی ضرورت تھی، تم ایک دفعہ رضامندی دے دو تو ہم اس رشتے کی بات کو آگے بڑھائیں۔ ارے دادا جان، میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ آپ جہاں مرضی میری شادی کر سکتے ہیں، چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر دنوں میں ہی ایمن کا رشتہ طے ہوا تھا۔ ایمن نے ابھی تک اپنے منگیتر کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی۔ شادی کے روز میں دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اپنے شوہر کی سیج پہ بیٹھی وہ اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی شکل میں کون سی قیامت اس کے سر پر آنے والی ہے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، کوئی اندر داخل ہوا تھا، اور تبھی ایمن اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایمن نے اپنا لہنگا درست کیا، شاہزیر آگے آیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ایمن اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی وہ کٹی پتنگ کی طرح شاہزیر کی طرف چلی گئی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں ابھی اپنے شوہر کو بلاتی ہوں، وہ 2 منٹ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ تبھی شاہزیر اونچی اونچی ہنسنے لگا، اور اگر میں کہوں کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، پھر کس کو بلاؤ گی مجھے باہر نکالنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ تم کیسے میرے شوہر ہو سکتے ہو؟ میں نے تو کیا بولو، تم نے جان بوجھ کے مجھ سے شادی کی، اتنے گر گئے اپنی حدوں سے کہ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی، اس پاک رشتے کو اندر لے کر آئے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ارے شرم کس بات کی، میں نے تو حلال کام کیا ہے، اور حلال کام کرنے میں کیسی شرم جانے من، اب تم میری بیوی ہو، چلو آؤ اب تم میرا حق ادا کرو جو تم پر فرض ہے۔ یہ بات سنتے ہی ایمن کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، میں اس رشتے کو نہیں مانتی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ابھی ایمن کے منہ میں الفاظ تھے کہ تبھی شاہزیر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا تھا کہ ایمن سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ اگر یہ بات کی تو سزا ڈبل ہو جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا۔ اب تم میری بیوی ہو اور یہ شادی میری رضامندی سے ہوئی ہے، اور میں کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے دور جاؤ یا دور جانے کا سوچو گی تو میری عزت ہو، میری بیوی ہو، میری غیرت ہو، ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ میری بیوی مجھ سے دور جانے کا سوچے۔ ایمن تو ابھی تک اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی، وہ شاکڈ تھی، اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس بات کا کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے آنسو بہانے لگی۔ شاہزیر کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب تر کر لیا۔ کس بات پہ رو رہی تھی؟ بولو، کوئی ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ میں نے، یا کوئی ناجائز حق مانگا ہے؟ یہ میرا حق ہے تم پر، پورا حق رکھتا ہوں اور جو چاہے کر سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ آئندہ کے بعد آنسو مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سے برا کوئی ہے؟ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، تم سب سے برے ہو۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے دھوکہ دیا، میں نہیں مانتی اس رشتے کو، اور آئندہ کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ یہ رشتہ میرے دادا نے طے کیا ہے۔ شاہزیر ایمن کو ایسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمن کو اس وقت پرسکون ہونے کی ضرورت ہے۔ باہر جا کر وہ سگریٹ کے کش لگانے لگا اور ایمن اندر اپنے بچاؤ کی ترکیب سوچنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر لیمپ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے لیمپ اٹھایا اور اپنے پاس رکھ دیا۔
پہلے تو واش روم گئی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے، واپس آئی تو اس کے جسم پر اب کالے رنگ کا سادہ سا لباس تھا، اس میں بھی اس کا چہرہ کافی دمک رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ شاذر کمرے میں داخل ہوا اور ایمن کو اس طرح کپڑے تبدیل کرتے ہوئے دیکھ اس کا پارا پھر سے ہائی ہو گیا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ منع کیا تھا نا تم کپڑے نہیں بدلو گی، تم میرے لیے آج سجی تھی نا، تو کس کی اجازت سے کپڑے بدلے ہیں؟ ابھی شاذر آگے بڑھتا کہ ایمن نے پیچھے چھپایا ہوا لیمپ آگے کیا۔ اگر تم ایک قدم بھی آگے آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ شاذر کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی۔ کیسی لگو گی پہلے دن ہی بیوہ ہوتی ہوئی؟ تمہاری جان لینے کے بعد اگر میں بیوہ ہو بھی جاؤں تو میں شکرانے کے 2 نفل ضرور ادا کروں گی۔ تبھی شاذر کا کہکا اونچا ہوا تھا، یار لٹرلی تم بہت انٹرسٹنگ لڑکی ہو، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا واقعی مزہ آئے گا۔ مجھے ویسے تو ایسی چنچل سی خوش مزاج لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن اب چونکہ تم میری بیوی ہو، اس پر خوبصورت بھی ہو، تو میں تمہیں برداشت کر ہی لوں گا۔ چلو وقت ضائع مت کرو اور میری گولڈن نائٹ بھی ضائع مت کرو، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، میرے لیے ایک ایک وقت بہت قیمتی ہے۔ چلو اب مجھے خوش کرو۔ خوش کرتی ہے میری جوتی۔ اور پھر اس نے پیچھے سے ہی لیمپ پھینکا شاذر کی طرف۔ وہ تو شکر تھا کہ شاذر نے فوری طور پر لیمپ کو کیچ کر لیا، ورنہ لیمپ سیدھا شاذر کے سر پر جا کر لگتا۔ ارے ارے بیگم، آپ تو واقعی جذباتی ہو گئیں، کیا واقعی آج جان لینے کا ارادہ ہے؟ اگر جان لینی بھی ہے تو کچھ ڈھنگ سے لیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اتنی اجازت دیتا ہوں کہ آج تم میری جان لے لو، لیکن اپنی اداؤں سے، ایسے نہیں۔ وہ لیمپ ایک طرف رکھتے ہوئے ایمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایمن کے قریب پہنچ گیا اور ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ میں زبردستی کروں یا خود اپنا آپ مجھے سونپو گی؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے۔ لیکن شاذر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بستر پر ایک جھٹکے سے گرایا تھا، پھر اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا۔ ساری رات وہ تڑپتی رہی مگر شاذر کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ پرسکون ہوتا ہوا اوندے منہ ہو کر سو گیا۔ دوسری طرف ایمن ساری رات پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اگلی صبح شاذر اٹھا تو ایمن بخار میں تپ رہی تھی۔ شاذر کو ایک دم فکر ستانے لگی۔ وہ جلدی سے اس کو اسپتال لے گیا۔ ان کو کوئی شوق لگا ہے، شاید آج آپ لوگوں کی شادی کی رات تھی تو اسی لیے ڈر گئی ہیں۔ میں نے ان کو انجیکشن لگا دیا ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پھر انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، شیشے میں سے اس کا پیلا رنگ ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں شاذر کے دل کو کھینچ پڑی تھی۔ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ میری قربت بھی تم سے برداشت نہیں کر پائی؟ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تم سے جائز حق لیا تھا اپنا، کوئی ناجائز بات تو نہیں کی تھی، مگر تم نے مجھے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پریشان کن حالت میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایمن کو اسی حالت میں گھر لے جائے۔ ایمن کب تک ٹھیک ہوگی؟ بس اسے اسی بات کی پریشانی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کی وجہ سے ایک لڑکی بیمار بستر پہ پڑ گئی ہے۔ اس نے تو کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، نہ کبھی سوچا تھا۔ ایمن کو ہوش آ چکا تھا مگر وہ گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شاذر بہت مرتبہ اس کو سمجھا چکا تھا مگر اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ گھر نہیں جائے گی۔ تھک ہار کر شاذر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑنا پڑا۔ ماہرہ بیگم تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھیں مگر افتخار صاحب نے بہت حوصلے کے ساتھ کام لیا تھا۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بیٹیوں کا گھر وہی ہوتا ہے جو سسرال ہوتا ہے، اور پھر تمہارا شوہر تو اتنا اچھا ہے، اس نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا، تم سے اپنا جائز حق ہی لیا ہے، اس کے باوجود تم اس طرح کر رہی ہو۔ دیکھو تمہیں اپنے گھر ہی رہنا چاہیے تھا۔ ایمن اس طرح گھر چھوڑ کر نہیں آتے، مگر دادا جان اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں کس طرح وہاں پر رہ سکتی ہوں؟ کیسا دھوکہ ایمن؟ اور پھر ایمن نے ساری بات افتخار صاحب کو بتائی، جس پر افتخار صاحب مزید اس پر غصہ ہونے لگے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کوئی طریقہ تھا تمہارا؟ تم اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر آ گئی۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب تو تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ تم نے غلط کیا اس معصوم کے ساتھ۔ تم جانتی ہو اس نے کتنی کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں اپنی زندگی میں، اور تم پھر اسے چھوڑ کر آ گئی۔ تم بھی باقیوں کی طرح نکلی نا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔
وہ بچپن سے ہی یتیم ہے، کس طرح اس نے ساری زندگی گزاری ہوگی۔ تمہارا باپ تمہارے سر پر نہیں ہے تو تم کتنی بری زندگی گزار چکی ہو، مگر اس کے تو ماں باپ دونوں ہی اس کے پاس نہیں تھے۔ اس نے کتنی اذیتناک زندگی گزاری ہوگی۔ اس کے رشتہ داروں نے اسے مارنا پیٹنا، اس کو برا بھلا کہتے چھوٹے سے کو نوکری پر لگا دیا۔ اس نے نوکری کر کے اپنی پڑھائی مکمل کی اور پھر کاروبار میں ہاتھ ڈالا۔ دیکھو آج کتنا کامیاب ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت خود کو کتنا تنہا محسوس کر رہا ہوگا۔ شوہر کے پاس بیوی سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا، اور تم کیسے چھوڑ کر آ گئی؟ ایمن کو حقیقتاً بہت دکھ ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دادا جان، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میرے ساتھ بھی جو ہوا وہ غلط تھا۔ نہیں، کم از کم مجھے پہلے آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ میری شادی ان سے۔ بولی شادی پر تو میرا کھانا، میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی نا، پھر کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا۔ بولے دادا جان، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھی غلط ہوا ہے، لیکن میرا تم سے مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ تمہیں اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر دادا جان، ان کو جا کے کیا کہوں گی؟ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا جیون ساتھی، تم نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے تم اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگنی پڑے اس سے معافی مانگو، لیکن میرا یہی مشورہ ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ ایمن رات ہوتے ہی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شاذر تو اسے اپنے گھر دیکھ کر حیران تھا، تبھی وہ خاموشی سے آگے بڑھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیوں؟ یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر نہیں آ سکتی کیا؟ تمہارا گھر؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ یہ کوئی ایسی انہونی بات کرتی جس پر اتنا حیران ہو رہے ہو؟ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ بالکل ہے تمہارا گھر، مگر تم تو ناراض ہو کر گئی تھی نا مجھ سے۔ ہاں، مگر اب واپس آ گئی ہوں نا، تو پھر اب کیا پریشانی ہے؟ اور پھر ایمن نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، اس کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزارنے لگی تھی، اس کا سہارا بنی تھی، اس کا خیال رکھا تھا، اس کے قدم سے قدم ملا کر چلی تھی۔ زندگی بے شک دونوں کے لیے مختلف طریقے سے سخت تھی، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔